अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा कब तशरीफ़ ले गए और उन्होंने कुबा पहुंचते ही पहला काम कौन सा किया, और कुबा की मस्जिद जो बनाई है उसमें अगर कोई शख्स 2 नफल पढ़े, अक्सर उम्रे में जो हज़रात जाते हैं वो पढ़ते हैं, तो उसको क्या सवाब मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा पहुंचकर कहाँ क़याम फरमाया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस प्याले में दूध पेश किया गया था उस प्याले की तस्वीर भी आपको इस वीडियो में दिखाई जाएगी, और आजकल वो प्याला कहाँ है ये भी आपको बताया जाएगा। आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाअल्लाह ये सारी मालूमात आपको मिल जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज के नक्शे में कुबा मदीना मुनव्वरा के अंदर आ गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये कुबा मस्जिद मदीना मुनव्वरा से बाहर था, तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर, 2 मील मदीना मुनव्वरा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में पहुंचे और फिर कुबा में क़ियाम किया, फिर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए और फिर मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। कुबा में आमद, कुबा एक इलाके का नाम, मस्जिद कुबा उसमें एक मस्जिद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा के इलाके में पीर के रोज 12 रबीउल अव्वल दोपहर का वक्त था जब आप दाखिल हुए, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए तो कुछ दिनों से मदीना वालों के कानों में आवाज पहुंच गई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। वो हर दिन अपने घरों से निकलकर रास्ते को देखते, और जब तक धूप और बहुत ज्यादा तेज न हो जाती तो उस वक्त तक वो इंतजार करते, और जब धूप बहुत ज्यादा तेज हो जाती, बर्दाश्त के काबिल न रहती, तो वो अपने घरों को वापस चले जाते। आज पीर का दिन था, रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी, दोपहर का वक्त हो गया, धूप तेज हो गई, गर्मी तेज हो गई। अंसार अपने घरों को वापस चले और कहा कि आज के दिन भी नहीं आए। जब वो अपने घरों में पहुंचे, एक यहूदी अपने मकान की छत पर खड़ा था। उसने दूर से एक काफिले को आते देखा, वो समझ गया और उसने आवाज लगाई, अपनी छत से कहा, हाज़ा जद्दुकुम, तुम्हारी नसीब आ गई। ये सुना अंसार ने और सब अपने घरों से दौड़ रहे थे। 500 अंसार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। खुशी का एक मंजर था, लेकिन मदीना के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब तक देखा नहीं था। हजरत अबू बकर की उम्र और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र एक, तो फर्क नहीं कर सकते थे। अक्सर समझ रहे थे कि हजरत अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सब उनके पास आ रहे थे। हजरत अबू बकर समझ गए कि इन लोगों को गलती हो गई है, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के ऊपर ऐसी चादर तान करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के पुल यूं खड़े हो गए। लोग समझ गए कि अच्छा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में आ गए। कुलसूम इब्ने हज़म या साद इब्ने खैसमा, ये 2 नाम है, इनके घरों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म ठहरे। उलमा ने तजवीज़ की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश कुलसूम इब्ने हज़म के मकान में, लेकिन लोगों से मुलाकात करते थे साद इब्ने खैसमा के मकान में। इसलिए सीरत की किताबों में दोनों नाम आ गए।
تو جب قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آپ سعد ابن خیثمہ یا کلثوم ابن حزم کے مکان میں ٹھہرے۔ ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں پر، وہاں ٹھہرے۔ کچھ عرصے کے بعد، 3 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تھے تو اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا اور فرمایا تھا کہ تم ان امانتوں کو لوگوں کو حوالہ کر کے میرے پیچھے آ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح ہوئی، لوگ آئے اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تو حضرت علی کو پکڑا، خانہ کعبہ میں لے گئے اور کچھ تشدد کیا لیکن چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو امانتیں لوگوں کو پہنچا کر سیدھے روانہ ہوئے۔ رات کو چھپتے اور دن کو چھپتے رات کو آ جاتے، مسلسل چلتے رہے حتیٰ کہ ان کے پاؤں سوج گئے، ورم آ گیا۔ اور جب قبا میں پہنچے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیکھا اور ان کے پاؤں کے سوجنے کو دیکھا تو آپ ان پر شفقت کرتے ہوئے روئے، ان کو بوسہ دیا، پیار کیا اور ان کے پاؤں پر اپنا ہاتھ ایسا ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہنچ گئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں ٹھہرے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعے کی صبح آپ نکل گئے، یعنی 4 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ اور ان 4 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مسجد قبا کی تعمیر کر دی اور صحابہ کرام قبا کی مسجد بنا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ تھے اور اس موقع پر یہ شعر پڑھتے تھے صحابہ کرام: قد افلح من يعالج المساجد ويقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا يبيت الليل عنه راقدا۔ یہ اشعار پڑھتے، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ آدمی جو مسجد بناتا ہے اور کھڑے بیٹھے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور رات اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، یقیناً وہ انسان کامیاب۔ مسجد قبا کی تعمیر ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، قبا کی مسجد بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے گھر کے اندر وضو کر کے پھر مسجد قبا آ جائے اور وہاں 2 رکعت نفل پڑھے، اس کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ ہفتے کے دن پیدل یا سوار مسجد قبا میں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ترتیب آپ دیکھیں، آپ پہنچے ہیں تو مسجد بنائی، حالانکہ تھکے آدمی ہیں، ابھی 8 دن کا سفر کیا ہے، آپ جمعے کو نکلے، پیر کو پہنچے، کتنا سفر ہو گیا حضرات؟ جمعے سے جمعے تک کتنے دن؟ 7، اور پھر جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، 7 کے ساتھ لگاؤ 4 اور کتنے؟ 11۔ یہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اور سفر کوئی بہت مزیدار شاہانہ سفر نہ، کئی غاروں میں چھپتے ہیں، کئی خیمے میں جاتے ہیں، راتوں کو جا رہے ہیں، دن کو چھپ رہے ہیں، ایک خطرناک سفر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ لیکن جب قبا میں پہنچے تو ہم مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ مسلمان کا اپنے مسجد کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے۔ جب ایک مسلمان کا مسجد سے رابطہ جڑ جائے گا، اس کا دین پر آنا آسان ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبا کی تعمیر کر دی۔ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں، یہ مدینہ منورہ ہے، یہ مدینہ منورہ کا نقشہ ہے۔ یہ ہرا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی سے جنوب کی جانب ہے، یہ والا جنوب ہے، یہ مغرب ہے۔ مسجد نبوی سے جنوب کی جانب میں قبلہ پڑتا، ہمارا قبلہ مغرب میں پڑتا، کیونکہ ہم خانہ کعبہ سے مشرق میں رہتے ہیں اور مدینہ والے خانہ کعبہ سے شمال میں رہتے ہیں، تو ان کو خانہ کعبہ جنوب کے اندر پڑتا۔ تو جب ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں
تو مدینہ والے یوں کر کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو قبلہ ادھر پڑتا. یہاں مسجد نبوی سے جنوب کی جانب میں یہ قبا کا علاقہ ہے، منطقۃ قبا. اس قبا کے علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہاں آپ نے مسجد تعمیر کی ہے، مسجد قبا. یہ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ مسجد قبا. اور اس مسجد قبا سے جنوبی سائڈ کے اندر، یہ جنوب ہے، یہ گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مکان ہے کلثوم ابن حزم، سعد ابن خیثمہ کے مکانات یہاں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے. یہ وہ مکان ہے کہ جب آپ آئے تھے مدینہ منورہ قبا میں تو اس جگہ میں آپ ٹھہرے. یہ ہے وہ مکان سعد ابن خیثمہ. آگے حضرات یہ وہ مکان ہے سعد ابن خیثمہ کا، یہ کلثوم ابن حزم. یہ دو وہ مکانات اب نہیں ہے، یہ پرانی کوئی تصویر ہے جب یہ دو مکانات تھے ترکی کے زمانے میں. سعودی حکومت آئی تو یہ نشانات اب نہیں. بہرحال یہ آپ دیکھ رہے حضرات وہ پیالہ ہے اندر کا، یہ بات تو چاندی کا انہوں نے کھول چڑھا دیا اس کو. یہ اندر کا وہ پیالہ ہے جس میں سعد ابن خیثمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کیا تھا. اور یہ ترکی کے عجائب گھر میں یہ اس پیالے کی تصویر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد ابن خیثمہ نے پانی پیش کیا تھا. یہ مسجد قباء کی ایک پرانی تصویر ہے اور اس کے جنوب میں آپ دیکھ رہے ہیں گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ وہی مکان ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے. یہ مسجد قباء کی آج کی تصویر ہے اور یہ مسجد قباء کی جنوب کا سائڈ ہے، طرف ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے. یہ ہے وہ جگہ، یہ مسجد قباء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں ٹھہرے پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ کی صبح ہوئی، سورج نکلا اور دوپہر کا وقت ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے روانہ ہوئے مدینہ منورہ کی جانب.